Assalamu alaikum readers. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are fine. मुसफ़ नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तुम हमें हमारे घर से, हमारे हक से, हमारे घर से बेदखल करना चाहते हो। बिल्कुल सही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आगा फवाद? तुम इसकी बेयकीनी और तहरीर गुस्से में बदल गया। तुम हमें हमारे घर से बेदखल कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर है, इस पे हमारा हक है, हमें ज़रूरत है पैसों की, महमल की पढ़ाई और फिर इसकी शादी के लिए। हमें इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये हमारा और सर दर्द नहीं है। तुम ये साइन कर दो, तुम महमल की जान वसीम से छूट जाएगी। मगर हम तुम्हें अपना हक क्यों दें? क्योंकि इन सब पर मेरे शोहर और बेटों का हक है। ताई महताब चमक कर कहती आगे बढ़ी। इब्राहिम की वफ़ात के बाद ये बिज़नेस दिवालिया हो चुका था। मेरा शोहर दिन रात मेहनत ना करता तो ये बिज़नेस कभी इस्टेब्लिश ना हो सकता था। अगर इतने ही मेहनती थे आपके शोहर और बेटे तो मेरे अब्बा की डेथ के वक्त बेरोज़गार क्यों फिर रहे थे? और तुम? वो फवाद की तरफ पलटी। और वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, हम क्यों अपना हक न लें? फरिश्ते बीबी, ये प्रॉपर्टी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी। कुछ देर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। शादी वाला घर है, ज़रा सी बात का पतंगर बन जाएगा। और बदनामी किसकी होगी? सिर्फ महमल की। अव्वल तो वसीम से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूं ही अड़ी रहीं तो ठीक है, हम ख़ानदान से कह देंगे कि महमल किसी के साथ भाग गई। किसका ख़ानदान छूटेगा, किसका मायका बदनामी के बाइस छूटेगा? आप फैसला कर सकती हैं। वो कहते कहते ज़रा देर को रुका। वो तासुफ़ से इसे देख रही थी। आगा फवाद, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो होले से मुस्कुरा दिया। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक ही मांग रहे हैं। खैर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप और महमल इस पर साइन करें और अपने हिस्से से दस्तरबेदार हो जाएं। हम बाइज़्ज़त तरीके से शादी कैंसिल कर देंगे। आप महमल को अपने साथ ले जाइएगा। आप जिससे चाहिए जब चाहें इसका निकाह करा दें। हम भरपूर शिरकत करेंगे, बल्कि पूरा ख़ानदान शिरकत करेगा। ये घर महमल का मायका रहेगा। वो जब चाहे इधर आ सकती है, मगर इसकी मलकियत में आप दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं होगा। लीजिए। इसने कागज़ कलम इनके सामने किए। कर दीजिए साइन। मगर फवाद आगा जाने कुछ कहना चाहा, लेकिन ताई महताब ने इनका बाजू थाम लिया। इससे बात करने दें, वो ठीक कह रहा है। हो नहीं, फरिश्ते ने सर झटका। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी? आपको तो इसकी बात अभी अधूरी थी कि इसे अपने दाएं हाथ पर दबाव महसूस हुआ। इसने चौंक कर देखा। महमल इसका हाथ पकड़कर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। इसका कामदार दुपट्टा सर से ढलक गया था। बुरी लटें गालों को छू रही थीं। आंसुओं ने काजल धो डाला था। वो बदवक्त फरिश्ते का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसके अंदाज में कुछ था कि इसका माथा ठनका, और इससे पहले कि फरिश्ते इसको रोक पाती, इसने झपट कर फवाद के हाथ से कागज़ छीना। किधर करने हैं साइन, बताओ मुझे। वो हज़ियानी कैफियत में चलाई थी। फवाद ज़रा सा मुस्कुराया और अपनी उंगली कागज़ पे एक जगह रखी। नहीं महमल, फरिश्ते को झटका लगा था। हमारे पास कई रास्ते हैं। हमें इनकी ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। मगर फरिश्ते, मुझे है, मैं अब तंग आ चुकी।
نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں سب۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتے جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سے اسے دیکھے گی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اور میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ ڈالی۔ پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ اٹھایا اور فواد کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے، میں… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ گرآیا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئے۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ خانسی اپنی بہن سے کو شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس کے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سام سونگ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتی ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گڑگا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی، میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا، اس کی انگلی ٹرائل پر مضبوط ہوئی اور واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحہ بھر کو اس کا دل کانپا۔
اگر گولی چلا دی تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ دو، بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ تین، رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی، منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہوں کو بلائیں، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیں، اب آپ کو یہ معاہدہ منظور ہے؟ ہمایوں داؤد؟ وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران گسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستک نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چاچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں۔ انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیں اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی، مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکرے گی، یہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استحضاء مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھنجے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیں اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہوں کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑوا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو، فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے، اسے دولت سے زیادہ
اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسے دکتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلیزر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سینڈل کے اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز پانے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھا مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ میں فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بھینچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیہہ۔ اس کی نگاہیں جھکا لیں، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پر مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی، اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ اسی جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پر رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ اس پر مسلط کیا گیا تھا، اب شاید اس کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا سے دیکھے گی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مارے گا؟
وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہ تھی، وہ کہہ رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ٹریڈ کے لیے جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی۔ میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ ہوں جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عروسی جوڑا، عروسی زیورات، وہ دلہن تھی اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کبھی یوں ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو وہ کیسے چپ ہو گیا تھا، وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر یوں کیوں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اس کے لیے وہ کبھی بھی اس کا احسان نہ اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ سکون چاہیے تھا، اس اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور علم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند سے ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے اس شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے اعتراض برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر، پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ چائے کا مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔
چائے ٹھنڈی ہو جاتی مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے۔ جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے اشارہ کیا، وہاں ایک جھولا تھا بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے، اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چگڑی کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے، لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی تو ابا نے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ اماں کے ساتھ۔ میں دقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوگی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل لیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور سیاہ گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متضبط سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض میں بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل وہ اداس شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ او نہیں، یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لے لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہے؟ جی وہ اندر ہے۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پر سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے انگلی سے تھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز، وہ بے اختیار روحانسی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔
محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی۔ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکیں۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی نہ خوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہوگی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے لیا۔ تم واقعی نہ خوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ کے رہ جاتی ہے محمل۔ سب قربان ہو جاتا ہے اور پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پہ تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل مسوس کر رہی تھی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سے گئی۔ فرشتے چلی گئی۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اس سے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے، تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے۔ اس نے پھر بوتل لبوں سے لگا لی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، ابھی بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن لیا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔ فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے۔ آئی تھنک۔ وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے؟ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم باخودی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پر دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے۔
ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو. ڈونٹ وری. وہ واقعی کچھ نہیں جانتا. وہ بتائے یا نہیں. اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا. اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو. صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں. پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی. ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں. اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی. دل پہ دلا بوجھ ہلکا ہو گیا. یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے. بنیادی طور پر بھی پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بے کار کی مبالغہ آرائیاں نہیں پسند. میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ. یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی. وہ جیسے کھل کر مسکرا دی. اطمینان و سکون اس کے رگ میں دوڑ گیا تھا. تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں. وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی. سالن جل رہا ہے. وہ بوکھلا کر پلٹی. دیچکی سے دھواں اٹھنے لگا تھا. مدھم سی جلنے کی بو سارے میں پھیل رہی تھی. اس نے جلدی سے چولہا بند کیا. ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا. وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی. سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی. وہ مسکراہٹ دبائے دیچکی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.